मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 4 है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़्ज़ाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक व मा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद। पिछली आयत में अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को दुश्मन समझने और दोस्त न बनाने की ताकीद फरमाई गई और वजह ये बतलाई गई कि वो तुम्हारे भी दुश्मन हैं और अल्लाह और उसके रसूल के भी दुश्मन हैं। तो दुश्मन कभी खा किसी रूप में आए वो दोस्ती की के काबिल नहीं है। वो हमेशा दुश्मनों वाली हरकत करेगा। जब भी उसको मौका मिलेगा अपनी दुश्मनी जो है उसको वो पूरा करेगा। इसलिए तुम्हारा उससे दोस्ती की पिंगें बढ़ाना इसका कोई तुक नहीं बनता, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि उनको दुश्मनी तुम्हारे बिरादरी में होने की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से है कि वो अल्लाह और उसके सच्चे रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह ने जो किताब उतारी आखिरी वो उसका इनकार करने वाले हैं, तुम उसका इकरार करने वाले हो। ये इतना बड़ा फ़र्क है और इसी फ़र्क की वजह से वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और जब तक ये बात तुम में पाई जाती है कि तुम कुरान मजीद को मानने वाले हो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हो, तो उस वक़्त तक वो कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। उनकी सबसे अव्वली ख्वाहिश ये है कि तुम भी काफिर हो जाओ। जिस तरह वो काफिर हैं इसी तरह वो तुम्हारे बारे में भी इस बात की तमन्ना रखते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ। और जाहिर बात है कि तुम तो कुफ्र को आगे छोड़कर आए हो, तुम कुफ्र की तरफ जाना नहीं चाहते हो, तो फिर ये दोस्ती भी छोड़ दो। इस तरह उनके साथ दोस्ती वाले ताल्लुकात बनाना ये भी तर्क कर दो। जब तुमने खुद कुफ्र को तर्क किया तो फिर ये जो कुफ्र की तरफ बात ले जाने वाली है, घसीटने वाली है, इसको भी तर्क कर दो। और फरमाया कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें सिर्फ कही गई है, बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी ऐसे मामलात इख्तियार किए, उन पर उस वजह से
سختیاں آئیں جس وجہ سے تم پر سختیاں آ رہی ہیں، اور انہوں نے ساری سختیاں جھیل لی، برداشت کر لیں۔ انہوں نے وطن چھوڑا، برادری چھوڑی، تعلقات چھوڑے، مال چھوڑا، اولادیں چھوڑی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں سب کو خیر بات کہہ دیا۔ اور تم نے بھی نعرہ تو یہی لگایا ہے، اسی خاطر تم نکل کر آئے ہو مکہ سے، اسی خاطر تمہیں مکہ سے یہاں دھکیل دیا گیا 350 میل دور۔ تو اب تمہیں ان پچھلے لوگوں کے اس طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے جو انہوں نے ایسے موقع پر اختیار کیا، اور وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کا خصوصاً نمونہ اس لیے بھی پیش کیا کہ مشرکین مکہ ہوں یا وہ مسلمان جو کہ ہجرت کر کے آئے، جزیرہ عرب کے اندر جتنے بسنے والے لوگ تھے سوائے چند اکا دکا لوگوں کے، بقیہ سبھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس نسبت کو وہ اپنے ہاں بہت بڑا سمجھتے تھے، اور اس کی بڑی قدر و قیمت تھی ان کے ہاں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کر دیا کہ لو ابراہیم علیہ السلام، ان پر بھی یہ حالات گزرے، ان کو اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کر سرزمین عراق سے مصر اور وہاں سے پھر فلسطین آنا پڑا۔ ان کا وطن اصلی جو ہے وہ سرزمین عراق تھی، اور اس زمانے کا سب سے متکبر اور مغرور بادشاہ نمرود، جو اپنے بارے میں خدائی کا دعوے دار تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے ٹکر لینا پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، مگر خالق کائنات نے ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بادشاہ کو اور اس کی سارے پیروکاروں کو شکست دی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر قسم کی ہیلہ بازیوں سے وہ بادشاہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہاں سے، کیونکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا، وہ ضد کی وجہ سے اب نہیں مان رہے تھے جیسے مکہ والے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے ہجرت فرمائی۔ تو خالق کائنات ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ان مہاجرین مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے بات صاف صاف کہہ دی کہ ہم تم سے بالکل بیزار ہیں، بری الذمہ ہیں، ہم نہ شرک کرتے ہیں اور نہ شرک والوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، تم سے بری اور بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے سارے معبودوں سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم،
اور ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں، کفرنا بکم، یہ ہم تمہارے سارے معبودوں کو نہیں مانتے، تمہارے کسی بھی عقیدہ کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، یعنی تمہارے سارے اعتقادات جو ہیں ان سب کا انکار کرنے والے ہیں، کوئی ایک عقیدہ بھی تمہارا قابل تسلیم نہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اسی بنیاد پر دشمنی اور بغض جو ہے وہ ظاہر ہو چکا، تم ہمارے ساتھ اسی وجہ سے بغض رکھتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے اور تمہارے سارے کے سارے دلائل وہ ان کے مقابلے میں فیل ہو گئے، خود تمہارا بادشاہ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بادشاہ نے یہ کہا کہ ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے دھوکہ دہی کے لیے اس نے کہا لو یہ کیڑی گل ہے، یہ کون سی بات ہے، میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ ایک ایسا آدمی جس کے لیے پھانسی کا حکم تھا اس کو اس نے قید خانے سے نکال کر بری کر دیا، کہنے لگا لو میں نے اس کو زندگی دی ہے، اور ایک بری آدمی بالکل جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو پکڑا اور پکڑوا کر اس کو قتل کرا دیا، ان کا لو اس کو میں نے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی اس بات کو دیکھ کر آپ نے یہی سمجھا کہ یہ آدمی جان بوجھ کر وہ سچی بات جو ہے اس سے ادھر ادھر ہیر پھیر کر رہا ہے، اور جان بوجھ کر سمجھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اس کو زندگی اور موت نہیں کہتے، تھوڑی سی عقل والا بھی اس کو نہ زندگی کہتا ہے نہ اس کو موت کہتے ہیں۔ مجازی طور پر اس پر لفظ زندگی اور موت کا بولا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً نہ یہ زندگی ہے نہ یہ موت ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ ایک بے جان نطفہ اس کے اندر اللہ جان ڈالتے ہیں اور اس سے انسان کو اور اسی طرح حیوانات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، جبکہ اس میں پہلے زندگی کے آثار نہیں ہوتے، وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اور اب اس سے ایک صحیح سالم بھلا چنگا جسم جو ہے بن گیا، اور اس کے اندر حص و حرکت اور یہ سب چیزیں آ گئیں۔ تو یہ کس نے دی ہیں؟ یہ اس اللہ نے دی ہے۔ یہ زندگی ہے، اور موت اس زندگی کے کنیکشن کو اس جسم کے ساتھ توڑ دینے کا نام موت ہے۔ تم نے اس بے گناہ کو قتل کر دیا اور تم کہتے ہو میں نے اس کو موت دی ہے۔ تم موت نہیں دے سکتے ہو کسی کو۔ اگر اللہ کے ہاں سے اس کی موت نہ ہوتی طے تو تم اس کو مار نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے ہاں ہر شخص کے لیے زندگی کا ایک ٹائم اور موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، اور جس وقت وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ذرا برابر بھی موت کا وقت پیچھے ٹل نہیں سکتا۔ موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس نے مرنا ہے وہی مرے گا۔ بچ کے کدھر جاؤ گے؟
کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر پیچھے سے پکڑ لے گی، بھاگ نہیں سکتے ہو تم۔ تو موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور یہ اسباب جو ہیں یہ مار نہیں سکتے، ان اسباب کے ذریعے بھی اگر موت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ یہ اسباب اثر تبھی رکھتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ان میں اثر ڈالا جاتا ہے، اور اگر اثر ادھر سے نہ ڈالا جائے تو یہ اسباب کچھ نہیں۔ مسلمان کا اعتقاد یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے، تقدیر پر یقین کا یہی معنی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ موت اور زندگی جو ہے یہ اللہ کے سوا اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بادشاہ جب یہ بات نہیں سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب بنا بیٹھا ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی طرح اپنے والد محترم اور اپنی قوم، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کیے اور اللہ کی وحدانیت ثابت کی، قوم کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر آپ نے دیکھا یہ اب دلیل سے تو لاجواب ہو گئے، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ میرے رب کے قبضہ میں خیر اور شر میرے رب کے قبضہ میں ہے، دکھ اور سکھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آخری جو وار کیا ان پر، تو آپ نے ان کے خداؤں کو توڑ دیا کہ لو تمہارے خدا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور میں جو اللہ کا نمائندہ ہوں میں نے تمہارے خداؤں کا یہ تہیا پانچا کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وار اس لیے تھا کہ شاید اسی طریقے سے وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ تو زیر پر تھے، سمجھ آ چکی تھی کہ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا دیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ تو قبر کے اندر پہنچ گئے، قبر میں وہ خود پہنچے ہیں یا ان کو دفن کر کے لوگ آئے ہیں؟ ظاہر بات ہے دفن کیا ہے لوگ، جب ان کو دفن کیا ہے قبر میں خود نہیں پہنچے، اور وہ غسل جو آخری ہوتا ہے وہ بھی خود نہیں کیا، لوگ غسل کرانے والے غسال نے اس کو غسل دیا ہے، کپڑے بھی خود نہیں پہنے، پہنائے گئے ہیں، اور پھر خود نہیں چل کر چلے گئے قبرستان، بلکہ ان کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا ہے۔ ورنہ کون چاہتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے؟ جب وہ ان باتوں پر قدرت نہیں رکھتے تو بتائیے پھر وہ تمہارے کام کیسے آئیں گے، تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات کہی کہ بھئی، اور ان کے پیروکاروں جو تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، بدا بیننا و بینکم البغضاء، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے یہ تو ظاہر ہو چکا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، بس تمہارا اجتماع اور اکٹھ تبھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور میں جو اللہ کا رسول ہوں میری بات پر یقین کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات جو ہے کہ جب آپ وطن سے چلنے لگے تو آپ نے اپنے باپ سے
یہ کہا تھا، وعدہ کیا تھا، سأستغفر لک ربی، کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ زندہ کے لیے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ معافی طلب کرے کہ اللہ اس کو تو ایمان کی دولت دے دے، کیونکہ ایمان مل جائے گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے یہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق آپ دعا کرتے رہے جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کی طرف سے جب پتہ چل گیا کہ اس کی موت کفر پر آئی ہے، آزر کی موت جو ہے کفر پر آئی ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ بعض اسلام لانے والوں نے جب اسلام کی وہ ساری صداقتیں ان کے سامنے آ گئیں تو انہوں نے اپنے والدین کے اسلام نہ لانے پر بڑا افسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے جو کفر کی حالت میں مر گئے استغفار کی دعا کی اجازت دے دی جائے، وہ خالق کائنات کی طرف سے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، تو خالق کائنات نے اس کا جواب ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وعدے کی وجہ سے اس وقت تک استغفار کیا جب تک ان کی کفر پر موت کا پتہ نہیں تھا۔ جب ان کی کفر پر مرنے کی اطلاع مل گئی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار کیا کہ یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو تجھے نہیں مانتا میرے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ میرا باپ ہی، اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو مسلمانوں کو جواب دے دیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو جب کفر پر موت، باپ کے کفر پر مر جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، ان کو اجازت دعا کی نہیں دی گئی۔ تو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ماں باپ جو کفر پر مر چکے ان کے لیے اب استغفار کی اجازت نہیں۔ اور دوسرے موقع پر اس بات کو یوں صاف ذکر فرمایا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے اور نہ کسی مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ دار جو کفر پر مر گئے ان کے لیے استغفار کرے۔ اس لیے اگر کوئی قادیانی یا اسی طرح کا کوئی کافر جو ہے وہ مر جائے اور تمہارے ساتھ قریبی ہمسایہ ہو یا تمہارے ساتھ اس کی واقفیت ہو تو تم اس کے بچے کے ساتھ اگر یہ ظاہری تعلق کے لیے جاتے ہو، ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یوں نہ کہو کہ دعا کرو جی، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو تمہارا بھی نقصان ہوا کہ تمہارا والد کا سایہ تمہارے سر سے چلا گیا، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہو، دعا نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے۔ یہ دعا کرنا گناہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے صاف صاف۔ اور آگے ان صحابہ اکرام جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کی آگے ان کی طرف سے برات کا اظہار جو ہے وہ کس انداز سے کیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے انہوں نے دعا کی، اس کا تذکرہ اگلی آیت کے پچھلے حصے میں، اگلی آیت میں اور اس آیت کے پچھلے حصے میں ہے۔ سبحانک لا علم لنا